अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आम पीने का पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके फ़वाइद पर बात करते हैं कि सेहत के लिए ये कितना ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कि सर्दी के मौसम में रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए। इसी तरह आजकल एक बहस ये भी चल रही है कि ठंडा पानी पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए, और आम पीने का पानी जो है ये किन ख़तरनाक बीमारियों से हमें महफूज रख सकता है। तो इसी पर तफसीली बात होगी, ये वीडियो आखिर तक देख ले। इसमें से बहुत ज़्यादा फ़वाइद, हैरानकुन फ़वाइद का पता आपको चल जाएगा। पहला जो सवाल है वो ये है कि सर्दी के मौसम में रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए। तो सर्दी के मौसम में याद रखें, अमूमन लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। गर्मियों में वैसे भी लोगों को पानी पीने की आदत होती है, ज़रूरत भी होती है, पानी ज़्यादा पीते हैं, इसलिए उनके जिस्म में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन का ख़तरा कम होता है। लेकिन सर्दियों में चूँकि पानी का तलब कम हो जाता है तो लोग कम पानी इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से उन्हें कुछ मसाइल का सामना भी करना होता है। ख़ासकर सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं ये स्किन ड्राई हो जाता है, चेहरे की जल्द, इसी तरह पाँव की एड़ियों की जल्द ये जगह जगह से फट जाती है। इस पर आगे हम बात भी करेंगे। तो इसमें एक फैक्टर जो है वो पानी का कम इस्तेमाल है। तो सर्दी के मौसम में रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए, ये बॉडी टू बॉडी, मैन टू मैन डाइफर करता है। बाज़ लोगों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बाज़ लोगों को कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो माहिरीन कहते हैं वो ये है कि तकरीबन 10 गिलास पानी जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। सर्दियों के मौसम में कम से कम 10 गिलास पानी। अगला जो सवाल है वो ये है कि ठंडा पानी पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए। तो ये सवाल जो है आजकल बहुत ज़्यादा लोग उठा रहे हैं और इस पर कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं। तो पानी गर्म हो या ठंडा, दोनों की अफादियत यकसा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाज़ लोग गर्म पानी के फ़वाइद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पानी मौसम के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी में ज़ाहिरी बात है ठंडा पानी पीने को इंसान का दिल करता है। इसी तरह सर्दियों में थोड़ा सा गर्म पानी, जो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल जो है ये ज़रूरी है। बाज़ लोग सुबह सवेरे निहार मुँह गर्म पानी इस्तेमाल करने के फ़वाइद बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो ठीक है, लेकिन याद रखें जो फ़वाइद वो बताते हैं वो ठंडे पानी के लिए भी है, सिर्फ गर्म पानी के लिए नहीं है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप सख्त सर्द मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका गला ख़राब हो सकता है। इसी तरह इससे आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। उमूमन सुबह अगर आप निहार मुँह ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है स्टमक के ऊपर वो पैदा हो सकती है। अदरवाइज़ इसके अलावा इसमें दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब जी बात करते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पानी के 15 हैरानकुन फ़वाइद पर। नंबर 1, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो जल्द को फ्रेश रखता है। अभी मैंने बात की है कि सर्दियों में एड़ियों की जल्द, इसी तरह हाथों की जल्द और जो चेहरा है ये खुश्क हो जाता है, जल्द जगह जगह से फट जाती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो पानी को कम इस्तेमाल करने का है। तो जो लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं उनकी जल्द जो है वो फट जाती है।
لہٰذا اپنی اسکن کو خوبصورت رکھنے کے لیے، اپنی اسکن کو فریش رکھنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالخصوص سردیوں کے موسم میں پانی جو ہے اس کا زیادہ استعمال اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، پانی کا زیادہ استعمال جوڑوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر لمبے عرصے تک پانی کا استعمال کم کیا جائے تو جوڑوں کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ جوڑوں کے درمیان ایک سپیس ہے اور اسی سپیس کے اندر سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے۔ یہ سائنوویل فلوئڈ جو ہے یہ جوڑ کی حرکت میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ سائنوویل فلوئڈ کی موجودگی میں جوڑوں میں ہڈیوں کے سرے جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے رگڑ نہیں کھاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب بندہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو، جسم میں پانی کی کمی ہو، تو سائنوویل فلوئڈ کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، اور جب یہ مقدار کم ہو جائے تو پھر ہڈیوں کے سرے جو ہے یہ ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے جوڑوں کی صحت پر منفی اثر پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3 جو ہے یہ پانی کا زیادہ استعمال منہ اور مسوڑوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ہمارے منہ میں ایک لعاب پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم لعاب دہن کہتے ہیں، سلائیوا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور آپ نے عموماً رمضان میں دیکھا ہوگا جب ہم کافی ٹائم تک پانی نہیں پیتے ہیں تو ہمارا منہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ سلائیوا یا لعاب دہن کی پیداوار کے لیے پانی کا زیادہ استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لعاب دہن کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ خوراک کو ہضم کرنے، منہ، ناک اور آنکھوں کو نم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ مقدار میں آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو اس سے منہ صاف بھی رہتا ہے، دانت بھی صحت مند رہتے ہیں۔ دانت کی صحت کا راز جو ہے وہ پانی کا زیادہ استعمال ہے۔ پانی کے بجائے اگر آپ کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، آپ سوڈا واٹر استعمال کرتے ہیں تو اس سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ زیادہ مقدار میں چائے پیتے ہیں تو اس سے بھی دانت جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی دانتوں کی حفاظت کے لیے اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے دانت سفید رہے، مضبوط رہے، تو سادہ پانی زیادہ مقدار میں استعمال کر لیا کریں۔ اسی طرح جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا ٹوبیکو یوز کرتے ہیں تو ان کے منہ سے اسمیل آتی ہے بہت گندی قسم کی، وہ لوگ اگر پانی کا زیادہ استعمال نہ کریں تو پھر ان کے پاس بیٹھنا ناممکن سا بن جاتا ہے۔ بعض لوگ تو ان کو بتاتے بھی ہیں کہ بھائی ذرا منہ صاف کر کے آ جائے، لیکن بعض لوگ ازراہ مروت وہ بتاتے بھی نہیں ہیں اور وہ ایک مسلسل عذاب جھیل رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ون جو ہے 4 نمبر پر وہ ہے پانی کا زیادہ استعمال منہ اور مسوڑوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ یہ تو وہی بات آ گئی پھر دوبارہ۔ 5 نمبر پر پانی کا زیادہ استعمال اسپائنل کارڈ، دماغ اور دوسرے جو حساس اعضاء ہیں ان کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔ طویل ڈی ہائیڈریشن سے سوچنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے پانی جو ہے یہ نیوٹرینٹس کو ہماری پوری جسم میں پھیلاتا ہے۔ ابھی آگے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دماغ کو اور اسپائنل کارڈ کو مسلسل نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، عموماً یہ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ 3 بجے کے بعد یا 2-2:30 بجے کے بعد پھر وہ لڑنا جھگڑنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تو کریٹیکل تھنکنگ کو اور دوسری جو اس طرح کی غور و فکر کی باتیں ہوتی ہیں یہ اس سے بڑھ جاتا ہے پانی کے زیادہ استعمال سے۔ تو خصوصاً آپ کے بچے اگر اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال ہو۔ نیکسٹ ون جو ہے 6 نمبر پر پانی کا زیادہ استعمال جسمانی درجہ حرارت کو ریگولیٹ کرتا ہے۔
اب بخار کے دوران پانی کا زیادہ استعمال بخار کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح شدید گرمی میں پانی کا زیادہ استعمال ہیٹ سٹروک کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، اور جسم کا ٹمپریچر اگر بڑھا ہوا ہو تو اس میں اچھی خاصی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ٹمپریچر جب بڑھ جائے تو ہمارے گلینڈز ہوتے ہیں، سویٹ گلینڈ جس سے پسینہ پیدا ہوتا ہے، وہ پسینہ پیدا کر کے ہمارے جسم کی ہیٹ کو پسینے کے راستے باہر نکال دیتا ہے۔ تو پسینہ کے لیے ظاہری بات ہے پانی کا زیادہ استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر پہلے سے ہی آپ کے جسم میں پانی کم ہو اور آپ کو گرمی بھی اوپر لگ جائے، آپ کے جسم کا درجہ حرارت بھی بڑھے، تو پھر ہوتا کیا ہے، ہیٹ سٹروک کا خطرہ پھر بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہیٹ سٹروک کے خطرے سے بچنے کے لیے اور بخار کو کم کرنے کے لیے، اپنے دماغ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ پانی کا زیادہ استعمال نظام انہضام کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اس پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبض ہو، سینے میں جلن ہو اور نظام انہضام کی دوسری بیماریاں ہوں تو اس کے لیے پانی کے فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خوراک کو نرم بنا دیتا ہے۔ معدے کے اندر جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی تیزابیت ہے، اس کو ذرا ڈیلیوٹ کر دیتا ہے تو معدے کے جلن بھی اس سے کم ہو جاتی ہے۔ اور قبض کے لیے بھی پانی کا زیادہ استعمال مفید ہے، کیونکہ اس سے سٹول جو ہے وہ سافٹ بن جاتے ہیں اور اس کے بلک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں ہو تو قبض میں خود بخود کمی ہو جاتی ہے۔ قبض کو کنسٹیپیشن بھی کہا جاتا ہے، جن لوگوں کے لیے یہ لفظ، اردو کا لفظ سمجھنا مشکل ہو۔ 8ویں نمبر پر جو ہے پانی کا زیادہ استعمال جسم سے فالتو مواد کے اخراج کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، ہمارے جسم میں ہم جو بھی کھاتے ہیں، جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں ابزارب ہو جاتی ہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ وہ منرلز ہے، وائٹامنز ہے، نیوٹرینٹس ہے، اسی طرح دیگر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، میڈیسن وغیرہ ہیں۔ اب وہ اپنا کام کرنے کے بعد ان کو ہمارے جسم سے نکلنا ہوتا ہے، تو دو راستے ہیں، پیشاب کا راستہ ہے اور پسینے کے ذریعے ہمارے جسم سے غیر ضروری مواد خارج ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کے لیے، پسینے کے لیے بھی اور پیشاب کے لیے بھی، پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو یہ دونوں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ کے جسم میں جو غیر ضروری مواد ہوتے ہیں، فالتو مادے ہوتے ہیں، نقصان دہ مادے ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہوتے ہیں، ان کے نکالنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی گردوں میں پتری بھی بن جاتی ہیں، اور جن احباب کی گردوں میں پہلے سے پتری موجود ہو تو وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر جاری رکھیں۔ اس سے بھی گردے کے پتری جو ہے وہ ڈیزالو ہو کر آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ 9 نمبر پر جو ہے وہ ہے پانی کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح امراض قلب کے مریضوں کے لیے پانی کا زیادہ استعمال ضروری ہے۔ تو پانی کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو کیسے کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے؟ یہ بلڈ کو ڈیلیوٹ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، بلڈ جتنا بھی زیادہ گاڑھا ہو تو دل کی بیماریوں، اسی طرح فالج، سٹروک اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ رہتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں ان میں یہ خطرات نسبتاً کم ہو جاتے ہیں۔ 10 نمبر پر جو ہے وہ پانی کا زیادہ استعمال ہوا کی نالی کو درست رکھتا ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں تو جب ہمارا منہ خشک ہو جاتا ہے، ہمارے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے تو ہمیں بات کرنا پھر مشکل لگتا ہے۔ بعض اوقات ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کھانسی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ٹریکیا جو ہے، ہوا کی نالی جس کو کہتے ہیں، وہ خشک ہو جاتی ہے۔ جب وہ خشک ہو جائے تو پھر ہمیں بات کرنے میں مشکل درپیش ہو جاتی ہے۔
لہذا پانی کا زیادہ استعمال جو ہے یہ آستما میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جو آستمیٹک پیشنٹ ہیں وہ اگر پانی کو زیادہ استعمال کرے تو ان میں نسبتاً یہ تکلیف کم ہو جاتی ہے. اسی طرح الرجیز، جن احباب کو الرجی ہوتی ہے، پولن الرجی ہے، خوراک کی الرجی ہے، ڈسٹ الرجی ہے، کسی اور قسم کی الرجی ہے، تو اس الرجی پر قابو پانے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال ضروری ہے. 11 نمبر پر جو ہے وہ پانی کا زیادہ استعمال منرلز اور نیوٹرینٹس کے انجذاب میں، ایبزارپشن میں بھی مفید ہے. تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، جو ڈائٹ استعمال کرتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے وائٹامنز، منرلز اور نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ منرلز، وہ نیوٹرینٹس، وہ وائٹامنز وہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں، سالو ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کے اندر، یعنی جو پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی مختلف قسم کے منرلز موجود ہوتے ہیں، جیسے اس میں آئرن، کیلشیم، کافر، فلورائڈ، سوڈیم، میگنیشیم، زنک، یہ مختلف قسم کے منرلز ہیں جس کی کچھ نہ کچھ مقدار ہمارے پانی کے اندر موجود ہوتا ہے. تو اگر ہم زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں تو ان منرلز کی بھی ہمیں کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح خوراک کے اندر جو منرلز موجود ہے جس کی ہماری جسم کو ضرورت ہے، تو ان کے ایبزارپشن میں بھی پانی کا زیادہ استعمال مفید ثابت ہوتا ہے. 12 نمبر پر جو ہے وہ پانی کا زیادہ استعمال گردوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس پر تو جتنی بھی بات کی جائے میرے خیال میں کم ہے، کیونکہ گردے جو ہے اس کی مثال بالکل مچھلیوں کی طرح ہے. مچھلیوں کو اگر آپ پانی سے باہر نکالتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر اندر مر جاتی ہیں. اسی طرح گردے جو ہے پانی میں خوش رہتے ہیں. پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے تو گردوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. گردوں میں پتھری بن جاتی ہیں، گردوں میں انفیکشن ہو جاتے ہیں اگر پانی کا استعمال کم ہو. اسی طرح گردے جو ہے اگر پانی کا استعمال ہم کم کریں تو اس کے فیل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ گردے جو ہے یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں. تو پانی کا زیادہ استعمال گردوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور اس پر اگر 2-3 دن بھی بندہ بات کرے تو شاید اس بات کو کور نہ کر سکے کہ کتنا مفید ہے. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے صحیح سلامت ہو، ٹھیک ٹھاک کام کرے، فیل نہ ہو جائے، اس میں انفیکشن نہ ہو جائے، UTI آپ کو نہ ہو جائے، تو پانی کا زیادہ استعمال جاری رکھیں. 13 نمبر پر نیکسٹ ون جو ہے وہ پانی کا زیادہ استعمال ورزش کے دوران کارکردگی کو بڑھاتا ہے. جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ایکسرسائز کے بہت سارے فوائد ہیں، وہ الگ بات ہے. اور پانی اگر آپ کم پیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے. تو جب آپ ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے. اس سے جو ایفیشنسی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسٹیمینا میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ جم میں جاتے ہیں یا گراؤنڈ میں ایکسرسائز کرتے ہیں یا کھیل کود کرتے ہیں تو وہ پانی کا زیادہ استعمال جاری رکھیں. 14 نمبر پر نیکسٹ ون جو ہے پانی کا زیادہ استعمال وزن کم کرنے میں بھی معاون ہے. ریسرچ ہے اس کے اوپر باقاعدہ، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ پانی، جو لوگ زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے. پانی کھانے سے پہلے 1-2 گلاس پانی اگر آپ پیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا معدہ جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے، پھر آپ کم کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح آپ کو اگر بھوک بہت زیادہ لگی ہے، اس وقت آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اسٹامک سے برین کو ایک میسج جاتا ہے کہ اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور بھی بڑے میکانزم آف ایکشن ہے جس پر پورے ریسرچ موجود ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. آخری نمبر پر 15 نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ تمباکو نوشی کے عادی ہیں، جو الکوہل کے عادی ہیں، اس عادت کو کم کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال بہتر رہتا ہے. اس پر بھی ایک ریسرچ موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں. الکوہل کے لیے تو یہ ہے کہ الکوہل بھی ایک ڈرنکنگ میٹیریل ہے اور پانی بھی.
تو جب آپ پانی زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پیاس کم لگتی ہے، اور جب پیاس کم لگ جائے تو الکوہل کی طلب بھی نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ تمباکو نوشی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ تمباکو نوشی کی عادت سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اختتام تک پہنچ گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہاں پر ہم معلوماتی اور مفید ویڈیوز آپ کے لیے وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔